नहर के साथ साथ हम सीधा जाएंगे, ये वॉकिंग ट्रैक है पूरा, इसके साथ सीधा जाएंगे तकरीबन ये 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैक है। इसके आखिरी एंड पे पूरा एक पार्क है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता, रोटी नहीं मिल रही लोगों को, बिजली तो है नहीं। और मजे की बात बताऊं, अगर आपका 10 मरले का या कनाल घर है, इसमें आपने एक एसी और एक फ्रिज और कंप्यूटर और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका माहाना बिल कम से कम 1 लाख रुपए आएगा। जरा इमेजिन कर, अगर आप इंडिया में हो और सेम यही चीजें इस्तेमाल करें तो आपका बिल तकरीबन 10 to 15,000 आएगा। हालांकि इंडियन रूपी थोड़ी तगड़ी भी है, लेकिन इसके बावजूद वो इंतहाई कम है। अब अगर इसको हम एक दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वहाँ पे आपका बिल आएगा तकरीबन $150 आएगा। लेकिन उसमें ये होगा कि आप अप्लायंसेस बहुत ज्यादा होंगी। अगर आप मिसाल के तौर पे 5-6 एयर कंडीशन इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप 5-6 कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और बिजली के ये तमाम मॉडर्न लाइफ के लिए जरूरी है, वो ये सारी चीजें इस्तेमाल करें, तो आपका बिल जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका तकरीबन $150 से $200 आता है। पाकिस्तान में कितना आता है? $300। यहाँ पे बिजली इंतहाई महंगी है। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो इस टाइम जो है चांद पे अपना कमांड डाल रहे हैं। हमारे एक शायर थे अल्लामा इकबाल, अल्लाह उनको बख्श दे, उनका एक शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से जो सितारों पे डालते हैं कमांड। अब पाकिस्तानियों के लिए ये शेर कुछ इस तरह हो गया, मोहब्बत मुझे उन जवानों से जो सितारों पे डालते हैं गन। हम क्या कमांड डालेंगे? इंडिया इस टाइम चांद पे पहुंच गया, इस पे हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं। It's a big achievement, it's a huge achievement. What they did is remarkable. They're also going after Mars and also they are going to explore the sun. अब हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसके बारे में साइंसदानों को ज्यादा पता नहीं है। रीजन इसकी ये है कि ये इंतहाई हॉट है, इसके करीब जाना, इसको एक्सप्लोर करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इंडिया ये काम करने जा रहा है। चांद, फिर सन, फिर मार्स, स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है। इस टाइम कम्पीट कर रहा है चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ। पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज से 20-30 साल पहले हम अगर जाते हैं पीछे, पाकिस्तान इंडिया से आगे था, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान को जान के लाले पड़ गए। इसकी इकानमी इस टाइम डूब रही है, हालांकि कोशिशें जारी है। तो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो मीटिंग्स कर रही है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, कुछ न कुछ इसका हल निकाल, लेकिन इसका हल इस तरह नहीं निकलेगा, हल निकलेगा अमन के साथ। अब लोग ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान इस तक पहुंच गया कैसे? Answer is very simple. Pakistan's economy is actually a borrowed economy. In that sense, if there is a crisis, a geopolitical crisis, only then Pakistan receives funds, right? In the shape of like say Kerry Logar Bear, Coalition Support Fund, or in the 1980s when Russia attacked Afghanistan. पाकिस्तान के केस में ये होता है कि जब भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है जियोपॉलिटिक्स में, उस टाइम पाकिस्तान ऊपर उसका जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। प्रथम मुशर्रफ के टाइम पे जीडीपी ग्रोथ 7 तक पहुंच गई, 7%। सिचुएशन ये कि पिछले 4-5 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई। पाकिस्तान की अपनी नेचुरल एसेट्स नहीं है। नेचुरल एसेट्स है मुराद ये है, उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स या उसको कहते हैं यूथ बल्ज। अगर मिसाल आप किसी मुल्क की आबादी 10 करोड़ है, तो ये देखा जाएगा कि 10 करोड़ में से जवान कितने जो काम करने के काबिल है, आया वो 5 करोड़ है, 8 करोड़ है या 2 करोड़ है। मिसाल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की मिसाल ले लें, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन, लोग वहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, उनकी उम्रें ज्यादा है, 50-60 से अबव है। वो क्या कर रहे हैं? वो पूरी दुनिया के यूथ को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। पाकिस्तान में इस टाइम यूथ बल्ज बहुत ज्यादा, तकरीबन 10 करोड़ के लगभग। 10 करोड़ यूथ हैं। मसला ये है कि इनको कोई स्किल नहीं पहुंचाई गई, इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई। जिन लोगों ने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन ली, वो आया डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, वो बाहर मुल्कों में गए। एक और मिथ को मैं इस टाइम बस करना चाह रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है ना पूरी दुनिया में अच्छे हैं। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है, ये नहीं कि इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स पैदा होते हैं, ये बात नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हॉस्पिटल जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज है। वहाँ पे अगर कोई हमारा पाकिस्तानी डॉक्टर 3 या 4 या 5 साल गुजारता है, उसके हाथों से इतने पेशेंट्स निकलते हैं, हर तरह के पेशेंट्स होते हैं, वो उसमें सीख जाता है, उनके हाथों में वो स्किल आ जाती है, वो जान आ जाती है। वो जब फिर बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, वहाँ पे उनको बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम जो है ना पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन शुरू है। जो अच्छे और काबिल लोग हैं वो निकल रहे हैं बाहर पाकिस्तान। अब कौन रह गए पीछे? वही लोग रह गए जो अनस्किल्ड हैं, जो लेबरर्स हैं, जो एक कोई भी काम अगर आप उनको दे दें, वो उनको मिसाल के तौर पे अगर वो उनको 3 दिनों में करते हैं, कोई चाइनीज लेबर है या कोई दूसरा स्किल्ड वर्कर है, वियतनाम का है या फिलिपीनीज है, तो वो उसको 2-3 घंटों में करेगा। स्किल बड़ी अच्छी चीज होती है। हमारी कोशिशें होनी चाहिए, पाकिस्तान की कोशिशें होनी चाहिए, अपने लोगों पे काम करें, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करें, इनको एम्पावर करें, टेक्नोलॉजी दें, उनको टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। टाइम लगेगा, ये साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। हमारे यूथ में पोटेंशियल बहुत है, ये इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जो यूथ है, दे आर वेरी वेरी
ٹیلنٹڈ, ایکٹنگ میں بہت اچھے ہیں, سنگنگ میں بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے نام اور سنگر. اگر ہم یہ بات کریں تو پاکستان نے بڑے اچھے نامی گرامی اسپورٹس مین بھی ہیں, یہ ساری دنیا کو پتہ. اگر ہم پروفیشنلز کی بات کریں تو ڈاکٹرز, انجینئرز, ہر قسم کے جو پروفیشنلز ہیں وہ پوری دنیا کو دیے. لیکن اگر پاکستان ایک چیز سے مار کھا لیتا ہے وہ ان کا ایجوکیشن سسٹم. ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک تو یونیفارم, ایک ہے ایلیٹ کلاس, دوسرا ہے پھر مڈل کلاس, تیسرا ہے پھر لوور کلاس. لوور کلاس کے لیے جو اسکول ہے وہ میجورٹی تقریباً 70 to 80% اسکول ان کے لیے. وہاں پہ اسکول میں بچے نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں, ان کو رٹا سسٹم یا جو کریمنگ سسٹم ہے اس کے تھرو پڑھایا جاتا ہے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ رٹے رٹائے ہوتے ہیں, کمپلسری بھی ہوتے ہیں, لازمی انہوں نے وہ رٹنے. ان کی جو انالیسس, ان کا جو اپنا ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ٹائم کے ساتھ ساتھ. پاکستان میں یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے جیسے کام خراب ہے. انڈیا میں عبدالکلام آزاد, گاندھی کے دوست ہیں فارخان, انہوں نے ایک ایجوکیشن سسٹم دیا انڈیا کو. 15 ایئرس تک تقریباً غالباً ایجوکیشن منسٹر رہے. اسی ایجوکیشن سسٹم نے آج آہستہ آہستہ یہ ثابت کرنا شروع کیا. اسی ایجوکیشن سسٹم نے ابھی عبدالکلام آزاد تھے, وہ بڑے ویژنری لیڈر تھے. وہاں پہ عبدالکلام آزاد نے ان کے لیے جو پالیسی دی ایجوکیشن سسٹم کی, اس میں ٹیکنالوجی, کریٹیکل تھنکنگ, انالیسس, اپنا ایک بچے کا ایک مائنڈ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, یہ جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, اگر دنیا میں ٹاپ پہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ پاکستان سے بہت اچھے. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جو لوگ ہیں وہ گوگل میں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO بیٹھے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں وہ یورپ میں اور امریکہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ پوسٹوں پہ رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہماری جو ایلیٹ کلاس ہیں وہ ہمارے اوپر تو حکومت کرتی ہے یا باہر چلی جاتی ہے, وہاں بینکوں میں اور مختلف جگہوں پہ جاب کرتی ہے. یہاں کا غریب ہے, جو یہاں کا کسان ہے, جو یہاں کا مزدور ہے, بیچارہ پسا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو منیمم ویج ہے وہ ہے 32,000 روپی پر منتھ. اگر آپ 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں صبح سے 9 to 5, حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اوور ٹائم ورک بھی لیا جاتا ہے, 10 گھنٹے 12 گھنٹے, اسپیشلی ہوٹلوں میں گیا ہوں, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے نا 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. کتنا دے رہے ہیں وہ 32,000 نہیں دیتے. وہ جو پچھلے سال والا ریٹ ہے 25, وہ بھی نہیں دیتے. کسی کو وہ 20,000 دیتے, کسی کو 18,000 دیتے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ اگر گھر جو ہے نا وہ 20,000 روپے سے کس طرح چلے گا؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتا نا. اس لیے نہیں چلے گا. اگر آپ کا بجلی کا بل, اس کے علاوہ گروسری, اس کے بعد کرائے, اس تمام اخراجات سارے ڈال دیں, 25,000 اور 30,000 سے کور ہونے والے نہیں. اسی وجہ سے عوام میں اس ٹائم غصہ بہت زیادہ ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا. کسی کی حمایت جو ہے نا اس ٹائم ہم نہیں کر سکتے. پاکستانی قوم ایک بڑی غیور قوم ہے. ہمیشہ انہوں نے مشکل حالات میں اپنے نیبرز کی مدد کی ہے. اپنے ملک میں جو حادثات آئے ہیں ایک دوسرے کی مدد کی. حالانکہ ان کے زبان مختلف ہے, ان کے کلچر بھی تھوڑے بہت مختلف ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ہی قوم ہے. اگر انہی سخت حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں تو انہی حالات سے نکل جائیں گے. صرف اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی جہد مسلسل ہے, تماشا تو نہیں. زندگی جہد مسلسل ہے, تماشا تو نہیں. وہی جیتے ہیں جو رہتے ہیں طوفانوں کے قریب. بڑے سخت حالات آئے ہیں پاکستان پہ, اس سے پہلے بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹس دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اور یہ وہ ڈیفالٹ کر گیا, لیکن حقیقت یہ ہے ملک میں بہت سخت حالات آئے ہیں. 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہو, پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ 9/11 کا اٹیک ہو, اس میں جو پاکستان فرنٹ لائن پہ تھا, القاعدہ تنظیمیں تھی وہ ساری ان کے خلاف ہو گئی. ایک اندرونی بغاوت سٹارٹ ہو گئی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے, وہ اپنی ملٹری کے خلاف ہو جائے, اور ان کے ساتھ آپ 10 سال 15 سال آپ لڑتے ہو. 2015 میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ APS کا کیا ہوا تھا. وہ جو واقعہ ہے وہ اس کا پیک تھا بالکل. اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان تھا تحت ان تمام ٹیررسٹ بریک ڈاؤن کیا گیا. اپنے ان بھائیوں کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوسرے ملکوں میں ہیں اور ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ پروڈیوسنگ کنٹری. اٹس ناٹ لائک دیٹ. مسئلہ صرف یہ ہے پاکستان اس ٹائم ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. ڈیموکریسی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ نہیں کہ اس نے فل کنٹرول کیا ہوا ہے. اچھا, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان ان حالات سے نکل جائے گا. اس طرح وہ کرونا سے نکل گیا, دہشت گردی سے نکل گیا. یہ جو ٹف ٹائم ہے یہ حالات بھی گزر جائیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, انڈیا اس ٹائم بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے. ہم نے چاند پہ پہنچ گئے. ان کا ایک چھوٹا سا جو لینڈر ہے وہ پہنچا ہے, وہاں سے کچھ سیمپل اکٹھے کر لے گا, تھوڑی بہت ان کو مٹیریل مواد ملے گی ریسرچ کے لیے, اور اس کا کچھ نہیں ہونے والا. ان کے پاس جو 70-80 کروڑ غریب لوگ ہیں وہ غریب کے غریب ہی رہیں گے. وہ اگر اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید اس سے ان کی تقدیر بدل جائے گی, یہ اس سے نہیں بدلنے والی. تقدیر اگر ان کی بدلنی ہے تو ان کی اسٹریٹجی سے بدلے گی, ان کے اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ بدلے گی. اگر انڈیا اپنے آپ کو ایک ایسا نیشن دنیا کے سامنے لے کے آ رہا ہے, شی از لائک اے کیئر ٹیکر, شی از ٹیکنگ کیئر آف ہر نیبرز, بٹ شی از ناٹ. چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے بڑا چڑھا کے بیان کرتی ہے, جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے. اس لیے 70-75 سال پاکستان نے کئی بار کوشش کی وہ انڈیا کی طرف قدم بڑھائے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. جنرل پرویز مشرف وہ بڑے گڈ انٹینشنز کے ساتھ انڈیا گئے, وہاں ان کے ساتھ میٹنگز کی. ہم ونس اینڈ فار آل اس کشمیر
کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کرتے ہیں. پھر اس نے ان کے سامنے پلان رکھا, 4 نکاتی پلان تھا. یہ جو BJP ہے انڈیا میں اتنے ہارڈ کور ہیں, اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہی حل ہو. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا امن قائم ہو. اس ٹائم انڈیا کی حالت بھی بہت خراب. حالانکہ میڈیا, سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں یہی بتایا جا رہا ہے انڈیا کی GDP گروتھ چونکہ بڑھ رہی ہے, وہاں پہ ایپل اور ٹیسلا اور یہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ان کی حالت بدل گئی ہے. حالت بدل نہیں گئی ہے, ان پہ ٹائم لگے گا, کم سے کم 15 سے 20 سال لگیں گے حالت بدلنے. تو یہ جو 15-20 سال کی جرنی ہے, اس ٹائم میں انڈیا کو یہ چاہیے وہ اپنے ایکشنز پہ, ان کی فارن پالیسی ہے, ان پہ تھوڑا نظر دو رہا ہے. نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان, ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, ان کو خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھ لو انڈیا کے کس نیبر کے ساتھ تعلقات ہیں. چائنا جو ایک جائنٹ ہے, اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں. رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات ابھی تھوڑے بہت جو ہے نا خراب ہونے جا رہے ہیں فیوچر میں. اگر مثال کے طور پہ کوئی بڑی جنگ ہوتی, اس میں چائنا اور انڈیا تو انوالو ہوگا, لیکن رشیا کو انڈیا کی سائڈ نہیں لے گا, کیونکہ رشیا کے جو انٹرسٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ جڑے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے, انڈیا US کے ساتھ جائے گا, انڈیا کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے. اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ اپنے نیبرز کے ساتھ رہے. پاکستان سے اچھا نیبر اور کوئی نہیں. بار بار یہ موویز بناتے ہیں, بار بار میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ دے آر ٹیررسٹ ایکسپورٹنگ کنٹری. ان کا جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, ان کا اپنا ایک یوٹیوبر ہے راٹی, بڑے اچھے طریقے سے نے مودی کو ایکسپوز کیا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. یہ اچھی بات ہوتی ہے, اپنے غلطیوں کو بندہ پہچان لے. لبرل انڈیا سب کے مفاد میں, ایک لبرل پاکستان سب کے مفاد میں ہے. ہمارا اور آپ کا ایک ہی خواہش ہے, وہ یہی ہے کہ اس کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ امن سے رہیں, وہ خوشی سے رہیں. تھوڑی سی زندگی ہے, یہ زندگی کم سے کم وہ عزت کے ساتھ جی لیں. تمام پاکستانی جوانوں کے لیے خاص کر میرا پیغام یہ ہے, اس ٹائم ٹین ایجرز ہیں, 15 ایئرز, 20 ایئرز, 25 ایئرز, اس ٹائم وہ ینگ ایج میں ہے اور وہ کچھ کر سکتے ہیں. ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر وفاداریاں ایک بندے کے ساتھ منسلک نہ کریں, ایک بندے کے ساتھ وہ اٹیچ نہ رہیں, خواہ وہ کوئی بھی لیڈر ہو, عمران خان ہو, بلاول ہو, فیمیل ان کا کوئی لیڈر ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. ایک بندہ آپ کو بچا نہیں سکتا. پرابلم یا یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایز اے ٹیم, ایز اے گروپ سب نے محنت کرنی ہے. اسپیشلی جو ینگ پاپولیشن ہے, تو ہر کوئی بندہ اپنے آپ پہ فوکس کرے, اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن سے کہتے ہیں. صبح سویرے اٹھنا, اپنے کام کو ٹائم پہ رکھنا, پریسٹینیشن سے بچنا, اپنے پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنا, انکریز کرنا, نئے اسکل سیکھنا. آپ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, نئی لینگویج آپ نے سیکھنی ہو, کبھی بھی دیر نہیں ہوئی, یہ بھی اچھا ٹائم ہے. قدم بڑھائیں گے, اپنے سسٹم کو ہی ہم جو ہے نا سب مل کے ہی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک سسٹم کو لیں, جو میں نے آپ کو بتایا, اگر مزدور کو اپنی مزدوری پوری نہیں ملے گی تو وہ لازمی بات ہے غلط چیزوں کی طرف جائے گا, غلط طریقوں سے اپنے خاندان اور اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا سسٹم خراب ہو جائے گا. ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے خود کو ہم نہیں بدل سکتے. جس طرح گاندھی وہ کہا کرتے تھے, the change you want to see in the world, جو چینج آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو وہ چینج اپنے آپ میں لے آؤ. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, خود کو بدلنا یا خود کے اوپر کام کرنا, خود برائی سے بچنا, پریسٹینیشن سے بچنا. بتا رہا تھا کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. تو یہاں پہ جس پارک میں اس ٹائم ہوں, یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ سامنے جو آپ اسکول دیکھ رہے ہیں, یہ سینٹ فرانسس اسکول ہے, حیدرآباد پشاور میں. یہ مشنری اسکول ہے اور کافی پرانا ہے, بہت بڑا ہے. یہ وہاں تک جو ہے نا تقریباً کم سے کم نہیں ہوگا تو یہ 20 سے 30 کنال کے لگ بھگ ہے. اب اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس سائیڈ پہ پورا پارک ہے. یہ پورا ایک اس سائیڈ پہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, تقریباً 2 کلومیٹر ٹریک ہے, اس میں صرف جاگنگ ٹریک ہے. پہلے 6 مہینے پہلے کیا ہوا کہ یہ جو نہر ہے ساتھ میں, اس پہ کچھ کام سٹارٹ ہوا اور انہوں نے پختہ کرنا سٹارٹ کیا, جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ. جب اس نے یہاں پہ کنکریٹ بچھایا, بالکل فلورنگ کی اس کی, اس ٹائم پہ یہ والا جو ٹریک ہے یہ پورا انہوں نے خراب کر. آپ اگر تھوڑا سا آگے تک جاتے ہیں جہاں پہ یہ اسکول ختم ہوتا ہے, تو اس کے بعد سے جو سارا ٹریک ہے وہ سارا خراب ہے. لیکن یہ والا ٹریک اسی اسکول کے پرنسپل نے خود ہی اپنے خرچے سے تعمیر کرایا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ, اس کے بعد یہ پتھر دیکھ لیں, اس کے بعد یہ سبزیاں یہاں سے شروع ہوئی اور وہاں آخر تک ہے. تقریباً اگر آپ دیکھ لیں تو 2 کنال کے ایریا میں انہوں نے صرف سبزیاں اگائی ہیں. یہ صرف اسی لیے کی ہے کہ یہ جو زمین تھی یہ ایکسٹرا لینڈ ہے, یہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہیں اس سے فائدہ لیا جائے. تو یہاں پہ اس نے پھول اگائے اور اس سائڈ پہ سبزیاں ہی سبزیاں ہیں. تو یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بدلنا. یہ ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اس کے پاس جو خراب زمین تھی اس نے اس کو ٹھیک کیا, اس پہ کام کیا, یہ جگہ خوبصورت بنائی. یہاں پہ لازمی بات ہے پورے اس علاقے کے لوگ آتے ہیں جاگنگ کے لیے, واکنگ کے لیے, تو اس سینری سے بھی محظوظ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں سامنے جو سینری ہے تو بہت پیاری ہے, اسی وجہ سے یہ پیاری نظر آئی اور صاف بھی ہے. لیکن جیسے آپ یہ اسکول کراس کرتے ہیں اس کے بعد سے راستہ خراب ہے سارا. اس کے علاوہ آپ کو باقاعدہ یہ فیل ہوگا کہ صرف اور صرف اسکول کے ساتھ جو جگہ ہے وہ اس نے بڑی خوبصورت بنائی.